जमील फारूकी कहते हैं मुझे दहशत गर्दों की तरह मारा गया। जमील फारूकी को हथकड़ियों में लाकर इस्लामाबाद पुलिस ने आलमी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की किस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं। शहबाज हुकूमत खुद को जमीनी खुदा समझ बैठी है शायद कि वो जो चाहेगी वो कर लेगी। कहने को यहाँ जमहूरियत है लेकिन यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम, 3 रोजा जमानत मिल गई और तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत होगी। दूसरी जानिब आजादी इजहार पर वार, बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी की गिरफ्तारी और बदतरीन तशद्दुद का कौन है जिम्मेदार। हर पाकिस्तानी अपने आप से पूछता है कि मेरा मुस्तकबिल क्या है। जमील फारूकी साहब के साथ जितना नारावा सलूक किया गया, क्या इससे सहाबत दम तोड़ देगी? एक जानिब आपकी जमात पर सरकार की जानिब से पाबंदियां लगाई जा रही, इसी तरफ ये कराची में ज़िमनी इंतखाब में भी आप लोगों ने दोबारा फतह हासिल की है। तो आपको क्या ये हुकूमत जो है इन्हीं वजूहात की बिना पर खौफ महसूस कर रहे हैं, नए इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाह रहे? आप देख लें कि कराची आधा डूबा हुआ है, उसके बावजूद वहाँ पे किस तरह वहशत से जो है जरदारी जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, किस तरीके से हुकूमत चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी गिरफ्तार। जमील फारूकी पर बहिमाना तशद्दुद, NA 245 में कप्तान की फतह, PDM को बड़ी शर्मिंदगी का सामना। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए हुकूमती कोशिशें नाकाम। इमरान खान की राहदारी जमानत मंजूर। जरदारी ने की इमरान खान की गिरफ्तारी की मुखालिफत। इमरान खान के हौसले बुलंद। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने हिटलर को भी शायद पीछे छोड़ दिया। ये हुकूमत सच बोलने वाले सहाफ़ियों की दुश्मन बन गई क्योंकि इसको अपने पसंद का सच सुनने की शायद आदत है। इस हुकूमत की फितरत कुछ ऐसी है कि जब तक इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो तब तक सब अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही इसके मिजाज से हटकर बात होना शुरू हो जाए, जब इसको आईना दिखाया जाए तो ये बुरा मान जाती है। कई सच बोलने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने के लिए शहबाज हुकूमत ने बहुत ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार समी इब्राहिम पर कई झूठी FIRs काटी गईं और अब बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी को भी सच बोलने की सज़ा दी जा रही है। जमील फारूकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यूट्यूबर और सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी को रात गए कराची से गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस पर झूठे इल्ज़ामात लगाने का मुकदमा थाना रमना में दर्ज है। जमील फारूकी को कराची बोल न्यूज़ ऑफिस के हेड ऑफिस के बाहर से हिरासत में लिया गया। जमील फारूकी को जब कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा था तो उस दौरान उन्होंने अपने ऊपर होने वाले जालिमाना तशद्दुद की कहानी सुनाई और कहानी सुनाते हुए वो आबदीदा हो गए। ये देखिएगा। जी, सुना आपने, देखा आपने, इनकी हालत से साफ वाज़ेह है कि इन पर पुलिस ने कितना बुरा और बहीमाना तशद्दुद किया। जमील फारूकी की गर्दन पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। अच्छा, इनकी दिलेरी के साथ हुकूमत की जो आमरीत है उसका सामना ये कर रहे हैं। जमील फारूकी कहते हैं कि मैं आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे दहशत गर्दों की तरह मारा गया। और नाज़रीन, सितम देखिए कि जमील फारूकी को हथकड़ियों में लाकर इस्लामाबाद पुलिस ने आलमी सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के तहत किसी मुसाफिर को हथकड़ियों में जहाज में सफर में नहीं ले जाया जा सकता। अब नाज़रीन देखें कि किस तरह से हुकूमत ने पुलिस के जरिए जमील फारूकी को ज़दोकोब किया, ये सबके सामने है। और किस कदर ये अजियत का शिकार थे, ये इनके चेहरे के तासुरात आपने देखे, साफ वाज़ेह था। और यही वजह भी थी कि जमील फारूकी बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट फैसल अजीज़ खान को एयरपोर्ट पर देख कर रो पड़े। शहबाज हुकूमत खुद को ज़मीनी खुदा समझ बैठी है शायद कि वो जो चाहेगी वो कर लेगी। कहने को यहाँ जमहूरियत है लेकिन यहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ जमहूरियत के नाम पर फ़िरौन नुमा हुक्मरान हैं जो अपनी ताकत के नशे में इस कदर चूर हैं कि उन्हें ये लगता है कि ये हमेशा कुर्सी पर चिपक कर बैठे रहेंगे। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी भूल है, ये इनकी सबसे बड़ी खुशफहमी है। ये जो आज हो रहा है, कल ये हुक्मरान इसका वैसा ही फल भी खाएंगे। जमील फारूकी हों चाहे समी इब्राहिम हों, ये हक सच की बात करते हैं, लेकिन हुकूमत चूँकि अपनी ज़ात में बातिल है, ऐसे में वो इन जैसे एंकर्स और सहाफ़ियों की गूंजती आवाज़ को अपने कानों में कैसे बर्दाश्त कर सकती है। हुकूमत ने खुद अपने गिरेबान में झांकना नहीं है और जब कोई हुकूमत को उसकी खामियों और कोताहियों की निशानदेही करके बताएगा तो ये हुकूमत गले पकड़ने पर उतर आती है। यही हुक्मरान थे
جو ماضی میں یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے دور میں صحافیوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، لیکن یہ تو شہباز حکومت کے دور میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ میڈیا پر بدترین پابندیاں لگا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے لوگ ضمیروں کے سوداگر ہیں، یہ ضمیروں کو خریدتے ہیں، اور جب یہ حق سچ کی بات کرنے والوں کو نہیں خرید سکتے تو پھر ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ جو متحدہ حکومت ہے یہ کس حد تک ظلم کرتی چلی جا رہی ہے، یہ باقاعدہ ظالم حکومت بن چکی ہے، اس کا ظلم دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آخر میں جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ مٹ کر ہی رہتا ہے، یہ قدرت کا اصول ہے۔ جمیل فاروقی ثابت قدم رہنے والے اینکر اور صحافی ہیں، اور ان پر آیا ہوا برا وقت بھی جلد ختم ہو جائے گا، لیکن اس ظالم حکومت کا برا وقت ضرور جلد شروع ہو جائے گا، بلکہ اس کا برا وقت تو عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سے شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو ہر طرف سے رسوائی ذلت مل رہی ہے، اور اتنی عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عمران خان نہ رکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، اسی لیے وہ بیرونی قوتوں اور ان کے اعلیٰ کو للکارنے سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ ذرا ان کا کلپ دیکھیے گا۔ سنا آپ نے عمران خان کو، وہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کو چیری بلاسم چاہیے اور نواز شریف کو کرپشن پر نکالا گیا۔ عمران خان نے ایک بار پھر اپنی قوم کو یقین دلایا کہ وہ اپنی عوام کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش شروع ہو چکی ہے، حکومت عمران خان سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے باقاعدہ دیوانی ہو چکی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت عالیہ نے عمران خان کی 25 اگست تک راہداری ضمانت منظور کی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اچھا، پی ٹی ایم عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر ایک پیج پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ خبر کے مطابق آصف علی زرداری نہیں چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے نہ عمران خان کی گرفتاری کے حامی ہیں اور نہ وہ کوئی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ سعد رفیق گرفتاری کے حامی بتائے جاتے ہیں۔ اب دوسری جانب پنجاب حکومت بنی گالہ ہاؤس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کیمپ آفس ڈکلیئر کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ اب لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے حکومت کا ذہنی توازن جواب دے چکا ہے، حکومت بات کو سلجھانے کی بجائے معاملے کو تصادم کی طرف لے کر جانا چاہتی ہے، اور زرداری صاحب تصادم کو روکنے کے لیے نون لیگ کو سمجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب ایک زیر سیاستدان ہیں، لیکن نون لیگ کے رہنما صرف انتقامی کارروائیوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ حکومت خود اپنی بربادی کی طرف جا رہی ہے، اور شاید اسی کو دیکھتے ہوئے فواد چودھری یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ 10 سپٹمبر سے پہلے موجودہ حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے پہلے جلسے سے حکومت کی کامپیں ٹانگ گئی تھیں۔ عمران خان کی آواز بند کرنے کے لیے میڈیا پر پابندی لگائی جا رہی ہے اور موٹر ویز کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اسلام آباد نہ پہنچیں، اور ان کے ان اقدامات کا مقصد جلسوں کو روکنا ہے۔ اب ناظرین، جیسا کہ عمران خان انتشار نہیں چاہتے، لیکن انتشار کی فضا قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ نئے الیکشن کی راہ کو ہموار نہ کیا جا سکے، اب اس لیے عمران خان کی گرفتاری کے ذریعے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جاوید لطیف عمران خان کی گرفتاری اور حکومت کے ناجائز کاموں کا بھرپور دفاع کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ذرا دیکھیے گا۔ جی سنا آپ نے جاوید لطیف کو، یہ حکومت عمران خان کو دباؤ میں لانا چاہتی ہے، لیکن عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ حکومت کو ہر صورت ٹف ٹائم دے کر رہیں گے۔ وہ گرفتاری سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن حکومت کو نہ جانے کس بات کا خوف کھایا چلا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کی لائیو تقاریر پر پابندیاں لگا رہی ہے۔ اب پیمرا نے 2002 کے آرڈیننس کے سیکشن 27 کے تحت ملکی میڈیا پر سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر لائیو نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اب کون کس سے ڈرا ہوا ہے یہ واضح ہو گیا۔ عمران خان حکومت سے نہیں ڈرتے، لیکن عمران خان کی لائیو تقاریر پر پابندیاں لگا کر حکومت نے یہ ضرور ثابت کیا کہ انہیں سوتے جاگتے صرف ایک ہی بندے کا خوف آتا ہے، اور وہ خوف ہے عمران خان کا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ملک سے فرار ہے، جس پر کرپشن چارجز ہیں، اس کی براہ راست تقریر پر پابندی لگنا بنتا ہے، لیکن دوسری جانب عمران خان جیسا شخص جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، ان پر کوئی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے، پھر ایسے میں ان پر پابندی کس کھاتے میں لگائی جا رہی ہے؟ ظلم اور انارکی کی جو فضا ہے یہ حکومت پیدا کرنے کی باقاعدہ کوشش کرے اور یہ الزام عمران خان پر لگا تو اس سے بڑا دوہرا معیار کیا ہوگا؟ اچھا، مریم اورنگزیب صاحبہ وہ بھی دوہرے معیار قائم کرنے میں بڑی ماہر ہیں، اور اس حوالے سے شاید کوئی ان کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا۔ دیکھیے گا۔ جی سنا آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو۔ مریم صاحبہ اب بھی عمران خان کو مہنگائی کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں، اور پھر سے تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کا وہ سیدھا منجن فروغ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کا ہر بیانیہ عوام نے مسترد کیا ہے۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی، کراچی حلقہ 245 کی نشست جو مرحوم عامر لیاقت کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی، اس پر بھی بلے نے میدان مار لیا۔ اب سوال یہ کہ اگر عمران خان کا بیرونی سازش والا بیانیہ
جو شہباز حکومت کے بقول جھوٹا ہے، تو پھر عوام کو تو اسے مسترد کر دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور پوری پی ڈی ایم کے لیے شرمناک بات یہ ہے کہ 13 جماعتی اتحاد جو کراچی کے اس حلقے میں اکیلے عمران خان کی جماعت کو شکست دینے نکلا تھا، وہ مل کے بھی عمران خان کو یہاں شکست نہیں دے سکا، اور یوں کراچی کے عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے کر یہ بتا دیا کہ یہ حکومت سر سے لے کر پاؤں تک امپورٹڈ مجسمہ ہے۔ NA-245 کے ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کو ہونے والی بدترین شکست اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے شاید کافی ہے، لیکن یہ اپنے منفی چلن سے باز نہیں آ رہی۔ لیکن عمران خان کی بے پناہ عوامی مقبولیت دیکھ کر یہ پریشان بھی ہے، اسی لیے عمران خان کو گرفتار کرنے اور عمران خان کو نااہل کرنے کے چکر میں ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی دو ٹوک انداز میں وفاقی حکومت کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو ہاتھ لگانے کا انجام بہت برا ہوگا۔ سنیے گا۔ سنا آپ نے پرویز الہی کو عمران خان سے اپنی بھرپور وفاداری ظاہر کر رہے ہیں۔ اچھا، آج پرویز الہی کی عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات ہوئی اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس ہونے والی ملاقات میں مونس الہی بھی موجود تھے، اور خبر کے مطابق عمران خان اور چودھری پرویز الہی کی ملاقات میں آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اس پہ تبادلہ خیال کے ساتھ عمران خان پر یہ جو مقدمہ درج ہونے کے بعد کی صورتحال، بالخصوص ان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی جان کو شدید نوعیت کے خطرات لاحق ہیں، اور ویسے بھی یہ فاشسٹ حکومت کا دور ہے جو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی ہے، اور حالیہ دنوں میں تو پی ڈی ایم رہنماؤں کی جانب سے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی بھی دھمکیاں دی گئیں۔ اب شاید اسی لیے پرویز الہی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی سیکیورٹی زیادہ منظم کیا جائے، لیکن شہباز حکومت اپنا ہر قدم غیر آئینی اور غیر منظم طور پر اٹھا رہی ہے، جس کی نشاندہی اور مذمت شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری کر رہے ہیں۔ ذرا سنیے گا۔ جی، سنا آپ نے دونوں رہنماؤں کو۔ اب ایک بات کلیئر ہے کہ یہ حکومت نئے الیکشن کا راستہ ہر صورت روکنا چاہتی ہے، لیکن شیخ رشید اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ عمران خان سپٹمبر میں فائنل کال دے کر ملک جام کر دیں گے۔ شیخ رشید صاحب اپنا سیاسی تجزیہ دیتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ جی حکمران عمران خان کی کوششوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، نون اور شین میں اختلافات واضح ہو چکے ہیں، اور 13 جماعتی اتحاد بھی انتشار کی نظر ہو گیا ہے۔ اب شیخ صاحب شاید درست کہہ رہے ہیں، یہ حکومت صرف انتشار کو بڑھاوا دینا تاکہ انہیں نئے الیکشن سے بھاگنے کا موقع مل سکے، لیکن اب ایسے تو بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ناکام، 3 روزہ ضمانت مل گئی اور توہین عدالت کی کارروائی پر سماعت ہوگی۔ دوسری جانب آزادی اظہار پر وار، پرانے پاکستان میں سچ بولنا دشوار، بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن جمیل فاروقی کی گرفتاری اور بدترین تشدد کا کون ہے ذمہ دار، تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی اب کیا ہوگی، ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم خان سواتی صاحب۔ سواتی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ سواتی صاحب، عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کا ارادہ تھا کہ مجھے رات 3-4 بجے گرفتار کریں، لیکن گرفتاری ممکن نہیں ہو سکی۔ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا تو آپ کی جماعت کا کیا لائحہ عمل ہوتا پھر؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک فاشسٹ حکومت جس طریقے سے جمہوریت کے لبادے میں تو ہر پاکستانی اس ملک پہ رہنے والا یا پاکستانی جو بیرون ملک پہ کام کرتا ہے اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ جتنا ناروا سلوک کیا گیا، کیا اس سے صحافت دم توڑ دے گی؟ کیا لوگ اپنی آواز آزادی صحافت کے لیے اور ملک اور جمہوریت کے لیے نہیں اٹھائیں گے؟ کیا لوگ یہ کہنا بند کر دیں گے کہ اگر اداروں کا یہ رویہ ہے تو پھر پاکستان کے مستقبل کا انتہائی ایک سوالیہ نشان ہمارے ذہن کے اندر بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں وہ ویڈیو کلپ دیکھ رہا جس میں وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر جہاز سے باہر ان کو ہتھ کڑیاں پہنانا، مجھے مطلب ہے کہ میں کم از کم جو ہے اپنے طور پر پریشان ہوں کہ ایک ایسا نوجوان جو صحافت کی اور آزادی کی آواز ہے اور جو وہ بات کرتا ہے جس کی پہلے وہ تصدیق ویریفائی کرتا ہے ان معاملات کو اور واقعات کو،
اگر اس کو اس طریقے سے اس کی تذلیل کر کے جو وہ بتا رہا ہے، تشدد کر کے جو وہ بتا رہا ہے، یہ اپنا کوئی مقصد حاصل کر سکتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے لیے ایک سیاہ تاریخ مرتب کر رہے ہیں۔ کرپشن انہوں نے کی، منی لانڈرنگ انہوں نے کی، اب آزادی صحافت کا اور ایسے نوجوان کا، جمیل فاروقی کا، اس سے گلا گھونٹا نہیں جائے گا، اس سے معاملات خراب ہوں گے، اس سے جو ہے دوریاں پیدا ہوں گی، اس سے پورے صحافی وہ جو کبھی آپ کی بات کرتے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ضرور ہوں گے، اس لیے کہ آخر ان کے ضمیر کے اوپر بھی یہ وار ہے کہ آج جمیل فاروقی کو اس طریقے سے زد و کوب کیا گیا ہے، اس طریقے سے اس پر تشدد کیا گیا ہے، اس طریقے سے ان کی عزت کو مجروح کیا گیا ہے، تو کل ان کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ جہاں تک رہا عمران خان کا، اچھا قانون اور آئین کے راستے ہمارے لیے کھلے ہیں، جی جی انشاءاللہ ہم ان کا ٹھیک ہے، مقابلہ کریں گے خدا کے فضل سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سواتی صاحب، جیسے کہ آپ نے جمیل فاروقی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا، جمیل فاروقی جنہیں گرفتار کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جنہیں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، تو اتحادی حکومت آزادی اظہار رائے سے کیوں خائف ہے؟ اور دوسرا مقدمہ اسلام آباد میں، گرفتاری کراچی سے، تو ایسی انتقامی کارروائیوں سے ملک میں صحافت کا مستقبل کیا ہوگا پھر؟ نہیں، میں یہی میری بات مطلب کم از کم میری سمجھ سے یہ باہر ہے، آخر ہم نے بھی حکومت کی ہے، اور اگر کبھی ہماری حکومت نے زیادتی کی تو ہم نے جا کے کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ بتایا کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ اب وہ ہر دوسرے یا تیسرے دن اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو کراچی میں کیا کوئی ایٹم بم جو ہے وہ پھینکنے کے لیے گیا تھا، وہ واپس اسلام آباد نہیں آتا تھا، اس کے بچوں کو جو ہے نہیں معلوم، اس سے ان کو ملنے نہیں دیا، اور جو حالت وہ تفصیل بتا رہے ہیں یہ قطعاً بھی ان کی تذلیل نہیں ہے، یہ پوری صحافی برادری کی تذلیل ہے، جتنا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی تذلیل ہے۔ اور آج اگر ان کو اس کے حق میں، جمیل فاروقی کے حق میں اگر کھڑا ہونے کی توفیق نہیں، تو کل یہ بت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے گریں گے، اور اس سے قطعاً جو اچھے لوگوں کا جو ضمیر ہے وہ اور جاگے گا خدا کے فضل سے، اور اس سے مر مٹنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس سے جو ہے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ جمیل فاروقی ایک آواز ہے، ایک ضمیر کا نام ہے۔ جی اچھا سواتی صاحب، ایک اور سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے، کیا سب مخالفین کو دبا کر یا آوازیں بند کر کے جو شہباز حکومت ہے معیشت درست کر لے گی؟ کیا گرفتاریوں سے آٹا سستا ہو جائے گا، یا اس طرح کی کارروائیوں سے عام آدمی کو دو وقت کی روٹی ملنا شروع ہو جائے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا یہ پروگرام یا چند اور ٹی وی اینکر جو ہیں بڑا اچھا پروگرام جو ہے پیش کرتے ہیں، ان کا جو اصلی مسئلہ ہے کہ معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ان کا اصلی مسئلہ ہے کہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو کیسے جو ہے ان کی زندگی کے، میں اب آج جو ہے کوئٹے سے ہو کے آ رہا ہوں، یقین کریں جو حالت وہاں پہ ہے، کیا اس بات کے لیے یہ کافی ہے کہ جمیل فاروقی کو یا عمران خان کو جا کے گرفتار کیا ملک کی معیشت کا، ملک کی معاشرت کا سدباب جو ہے کچھ ہو سکا ہے؟ قطعاً نہیں۔ یہ میرا یہ خیال ہے کہ اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے خود کلاڑی مار رہے ہیں، اور جس طرف یہ فاشزم کے تحت جو ہے اپنے اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں، ملک کی جمہوریت کو لے کے جا رہے ہیں، جمہوریت نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، یہ ایک آمریت کی پیداوار ہیں اور آمریت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ادارے، ملک کے مقتدر ادارے، ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ڈاکو، یہ منی لانڈرنگ کرنے والے جو انہوں نے اوپر جو ہے بٹھا دیا، جنہوں نے سوائے کرپشن کے اپنی زندگی کے اندر جو ہے کچھ بھی نہیں کیا تھا، یہ اب کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور کیا آپ نے بالکل بجا کہا کہ اس سے غریب کا آٹا سستا ہو جائے گا، غریب کو جو ہے گھی مل جائے گا، غریب کو جو ہے پٹرول جو اس وقت ناپید ہوتا جا رہا ہے کیا اس کو ملے گا؟ اور کیا بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ جو ہے تقریباً 5000 میگا واٹ ہے، اس سے جو ہے اس کی چھٹکارا جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ اگر نہیں تو میں
پھر اپنی اس بات کو دہراتا ہوں کہ اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے خود کلہاڑی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی جماعت نے جو سواتی صاحب اسمبلی میں واپسی کے آپشن کو ایک بار پھر مسترد کی ہے اور فیصلہ یہ کیا ہے جی کسی صورت واپس نہیں جانا ہے اور نئے انتخابات کے علاوہ کوئی آپشن قبول بھی نہیں کرنا ہے. تو کیا حکومت تحریک انصاف سے بیک ڈور رابطے کر رہی ہے اسمبلی میں واپسی کے لیے؟ نہیں، دیکھیں کرے یا نہ کرے، میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ یہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے. لکیر جو ہے بالکل کھنچ چکی ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کی جو امریکہ کی سازش کے مطابق جو ہے بنائی گئی، ہمارے لوگوں کو جو ہے لوٹوں کو خریدا گیا. پنجاب میں تو ہم نے حکومت واپس لے لی، لیکن یہاں جس کے طفیل ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ انلیجیٹمیٹ جو ہے وہ اسمبلی ہے، اس کے اندر ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے. جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے اس کا واحد حل یہ ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، امپورٹڈ حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں اس کے 13 سرباز جو ہیں جو ایک ملے ہوئے ہیں، اور خدا کا فضل ہے کہ جہاں جہاں ہمارے ساتھ مقابلات ہیں ان کو شکست ہو رہی ہے. کل کراچی کا دیکھ لیں. اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی ذلت کا مقام ہو سکتا ہے کہ سارے اکٹھے ہونے کے بعد بھی آدھے ہمارے ووٹ جو ہے وہ نہیں لے سکے. اس لیے ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم نے پاکستان کو کدھر لے کے جانا ہے. اور واقعی اس ملک کے ہمدرد ہیں، اس ملک کے چاہنے والے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ جمہوریت جو ہے یہ پھر دوبارہ سے آئے، تو اس کا واحد حل صرف اور صرف حل جو ہے نئے الیکشن کی طرح جو ہے ہمیں جانا ہے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اچھا سواتی صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اعظم خان سواتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سواتی صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک جانب آپ کی جماعت پر سرکار کی جانب سے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں سواتی صاحب، اب دوسری طرف یہ کراچی کی اگر میں بات کروں، کراچی میں ضمنی انتخاب میں بھی آپ لوگوں نے دوبارہ فتح حاصل کی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا. تو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا یہ حکومت جو ہے انہی وجوہات کی بنا پر کہ تحریک انصاف تو بہت زیادہ مقبول ہو گئی اور تحریک انصاف کو تو ہرانا بالکل ناممکن ہو جائے گا الیکشن میں، تو یہ خوف محسوس کر رہے ہیں، نئے انتخابات کی طرف نہیں جانا چاہ رہے؟ وجہ تو یہی ہے جو آپ نے بالکل جائز فرمایا کہ سائی کو جو پنجاب نے اپنا ووٹ دے کر، کانفیڈنس کا ووٹ دے کر ہماری جماعت کے اوپر عمران خان کے بیانیہ کا جو ہے پاسداری رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ پورا ملک جو ہے اب ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان کے مقابلے میں، چوروں ڈاکوں کے مقابلے میں کھڑا ہے. اس کے بعد جو ہے کراچی، آپ دیکھ لیں کہ کراچی آدھا ڈوبا ہوا ہے، اس کے باوجود وہاں پہ کس طرح وحشت سے جو ہے زرداری جو اس ملک کی سب سے بڑی بیماری ہے، کس طریقے سے حکومت چلا رہا ہے. اس کے باوجود، اس خوف کے باوجود کیا کچھ ان کو آفر نہیں کیا. لسٹیں ہماری تبدیل کی گئی، ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ جو ہے لوگ لائے گئے، جس کی وجہ سے اتنا جو ہے پرسنٹیج آف ووٹ جو ہے اتنے نہیں آئے. لیکن اس کے باوجود بھی آدھے بھی ووٹ وہ نہیں لے سکے. یہ اس لیے بوکھلاٹ کا شکار ہیں، اس لیے یہ فکر مند ہے کہ اگر یہ الیکشن عام ہو گیا تو 2/3 کی بجائے 3/4 سے زیادہ میجارٹی جو ہے عمران خان لے جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سارے تانے بانے جو ہے اسی سلسلے کے اندر ہیں، اسی بوکھلاٹ کا ہے، جس کی وجہ سے اپنی وحشت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ کبھی ڈاکٹر شہباز گل کی صورت میں آئے گا، آج جمیل فاروقی کی صورت میں، کل کسی اور کی صورت پہ آئے گا، پرسوں میں ہوں گا، ترسوں جو ہے تیسرا ہوگا. لیکن ان ہتھکڑوں سے انشاءاللہ تعالی ان کے جو مکروہ عزائم ہیں ان کی تکمیل خدا کے فضل سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب خبریں یہ بھی آئیں سامنے سواتی صاحب کے جی آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی مخالفت کی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مختلف معاملات پر پی ڈی ایم جماعتوں میں آگے چل کر پھوٹ پڑ سکتی ہے، یا اب بھی ان کے جو معاملات ہیں یہ تمام لوگ بہت سے معاملات پہ ایک پیج پر نہیں رہے ہیں؟ دیکھیں، جو چیز آپ بتا رہی ہیں مجھے اس سے اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سپورٹڈ حکومت کے ایک وزیر ہیں دستگیر صاحب، بڑے پڑھے لکھے ہیں،
اس نے کوئی 2 مہینے پہلے جو ہے اس بات کی مکمل وضاحت کر دی کہ ہم تو اپنا مستقبل بچانے کے لیے، ہم اپنی سیاسی بساط بچانے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ہم نہ ہوتے تو ہم ڈسکوالیفائی ہوتے. بھائی ڈسکوالیفائی کرنا عمران خان کا کام نہیں ہے، عدالتوں کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن وہ اتنے خائف ہیں کہ انہوں نے سچ بول دیا. اس لیے مجھے یہ جو بھی کچھ کریں گے یہ مشترکہ قطن بھی، کیونکہ حالانکہ ان کا سیاسی قبلہ الگ الگ ہے، لیکن ان حالات کے اندر کہ ان کو ایک ڈر اور خوف جو ہے لاحق ہے. ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ اب تو عمران خان کے ساتھ مقابلے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جس جوان مرد نے ان کو چیلنج کر دیا کہ آؤ پھر میں 9 حلقوں کے اوپر جو ہے خود انتخاب لڑتا ہوں، اس سے بڑھ کے ان کے لیے جو ہے اور کیا موت ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ کے پی کے سے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ان سیٹوں میں اس کا مقابلہ کرتے، کراچی سے جو ہے آپ کے زرداری صاحب جو ہے وہ مقابلہ کرتے، اور ادھر سے جو ہے جو امپورٹڈ کرائم منسٹر ہے یہ حمزہ یا کوئی اور اس کا جو ہے یہ جو اپنے جو مجرمہ خاتون ہے وہ جو ہے اس کا مقابلہ کرتے تو پھر بھی کوئی ہوتا. اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 9 کی 9 سیٹیں عمران خان خدا کے فضل سے جیتے گا. ان کا منہ کالا ہوگا خدا کے فضل سے. انہی عوام کے ذمہ ساری دنیا کو یہ میسج جا رہا ہے. رات کو جو انہوں نے حرکت کی ہے آپ خالی اس کو دیکھ لیں، عمران خان کو گرفتاری کرنے کے لیے پوری دنیا کا میڈیا جو ہے اٹھ چکا ہے. کس کو فائدہ؟ ہمیں فائدہ ہے. اللہ کرے کل گرفتار کے لیے جو ہے مجھے میرے گھر کے باہر جو ہے یا گھر کے اندر آئے، قطن کسی بھائی کا اب خوف رہا نہیں ہے. اب خوف ایک ہی بات کا ہے کہ انشاءاللہ تعالی عوام کے پاس ہم ان کا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے جائیں گے، اور پاکستان کا اچھے پاکستان کا مستقبل خدا کے فضل سے اسی عوامی مینڈیٹ کے اندر جو ہے مظہر ہے، اسی مینڈیٹ سے جو ہے منسوب ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے سواتی صاحب کہ ضمنی انتخابات کے نتائج کو دیکھ کر یہ سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ ملتوی کروا دیے جائیں گے؟ ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، ہر چیز کے لیے تیار ہے. اب یہ دیکھیں نا، ہماری جگہ اگر یہ عوام کا اعتماد ہمیں حاصل نہ ہوتا، عوام نے جو ہمیں عزت دی اگر وہ اس کو ملوذ خاطر نہ رکھتے، تو یہ جو الیکشن کرانے کے لیے بیجز وائز کرنا چاہیے تو یہ تھا کہ 125 کے 125 کرتے، تب بھی جو ہے کم از کم ان کی کوئی اچھی بات جو ہے لوگوں کے سامنے آتی کہ نہیں انہوں نے تو سارا الیکشن جو ہے ایک دفعہ اعلان کر دیا. اب قسطوں کے اندر جو کر رہے ہیں، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد اس قدر بڑھ چکا ہے. اور یہ میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ یہ 9 حلقوں کے اندر جو ہے ان کے اربوں روپیہ لگے گا، اور عمران خان کے 10 روپے بھی نہیں لگیں گے. اس لیے جھنڈے ایک دے گا، پمفلٹ دوسرا کرے گا. زیادہ جو ہے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج عمران خان نے کہا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں سارے ان حلقوں میں جائیں گے، اور اسد عمر نے کہا ہے کہ میں نانکانہ شریف کو جو حلقہ ہے انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے اپنی کمپین کو کروں گا. اچھا، ایک اور چیز سواتی صاحب، ابھی جو صورتحال ہے، ملک اس وقت ہیجانی کیفیت میں ہے اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا، تو کیسے حالات جو ہیں وہ انارکی کی طرف نہیں جائیں گے، خراب نہیں ہو جائیں گے؟ اور شیخ رشید صاحب یہ پریڈکشنز کر رہے ہیں، آج کل پیش گوئیاں کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں بھی وہ کہہ کر گئے تھے کہ آگے وہ بہت زیادہ خراب حالات دیکھ رہے ہیں، خوریزی جیسے معاملات، بہت خراب حالات دیکھ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ ایسے حالات اگر ہو گئے تو کنٹرول کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، نہیں، آج بھی جب سیمینار ہو رہا تھا میریٹ کے اندر تو ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ ہم جو ماضی ہے اس کو تو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ماضی کیا تھا، لیکن ایک دن کا، حال کا اور مستقبل کا کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہے. یہ بے یقینی کی صورتحال کے اندر، جبکہ ایک سیاسی تعطل ہے اس ملک کے اندر، گھٹن ہے اس وقت آزادی صحافت کی اور سیاسی مزاج کے لوگوں کی، اس کے اندر جو ہے آپ قطعاً کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتے تو انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. آج عمران خان نے بالکل جو ہے اسی میریٹ کے اندر یہ کہا
کہ کیا قرضہ لینے سے آپ ملک کو چلا سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. جب تک گروتھ جو ہے ملک کی نہیں بڑھے گی، جب تک جو ہے ایک سیاسی استحکام ملک کے اندر نہیں ہوگا، قطعاً بھی جو ہے ملک جو ہے وہ نہیں چل سکتا. اس لیے یہ ساری باتیں اس ضمن کے اندر ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کے سوچ کر کے، لیکن ان کو نہیں، ان کا تو دھاڑی لگ رہی ہے. اب اس سیلاب کی صورتحال سے کتنا بڑا یہ فائدہ اٹھائیں گے، اس سیلاب سے کتنی بڑی یہ کرپشن کریں گے، ان کو نہیں سوچنا. ہم نے اپنے ملک کے مقتدر اداروں کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اگر ان کے رحم و کرم پہ اس امپورٹڈ حکومت کے رحم و کرم پہ ملک کو چھوڑا جائے گا تو سوائے تباہی کے جو ہے وہ کوئی اور، میرے نزدیک یا کسی بھی اور پاکستانی ذی شعور کے نزدیک جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ملک کو مزید تباہی کی طرف جانا پڑے گا. بہت شکریہ سواتی صاحب آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.